बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब्बास एरागची पाकिस्तान आए, उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की और अब जो खबरें आ रही हैं उन खबरों के मुताबिक अब्बास एरागची जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका को कुछ तहरीरी पैगामात पहुँचाए हैं। यानी पाकिस्तान बीच में एक लिंक के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है और मैंने आपसे कहा था कि ईरान कभी भी इस लिंक को ज़ाया नहीं होने देगा और ईरान कोशिश करेगा कि पाकिस्तान का चैनल ईरान के लिए इस्तेमाल होता रहे। जबकि अमेरिका को इस वक्त पाकिस्तान का मौजूदा रजीम सूट करता है, वो इन पे एतबार कर रहे हैं। कोई और रास्ता भी नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप की अब हालत है आलमी सतह पे। तो सादी बात ये है कि अब्बास एरागची ने ईरानी पैगामात पहुँचाए। ये पैगामात हैं क्या? मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब बिलवास्ता मुज़ाकरात होंगे अमेरिका के ईरान के साथ। उसकी कुछ रीज़न हैं कि अमेरिकन जब ईरानियों के साथ बैठे तो उन्हें आइडिया हो गया कि ये मैदान जंग में जितने टफ़ हैं, उससे बहुत ज़्यादा टफ़ ये टेबल के ऊपर है। और टेबल में इनके साथ बैठने से उनका कद बड़ा होता है ईरानियों का और अमेरिकन्स के लिए मुश्किलात पैदा होती। तो इसलिए अब देखिए ना, पाकिस्तान सालसी करवा रहा है, अमेरिकन बैठे हुए हैं, ईरानी बैठे हुए हैं, फिर ईरानी पूरी तैयारी करके आते हैं, तो वो चीज़ें फिर एक्सपोज़ होती हैं। बहरहाल ईरान ने अपनी जो रेड लाइन्स हैं या जिन्हें सुर्ख लकीर कहते हैं कि इन चीज़ों से मुताल्लिक हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। वो जो उनकी हुदूद है कि यहाँ तक ईरान फ्लेक्सिबल हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया था कि ईरान कभी भी अपनी यूरेनियम इस बात के ऊपर शायद आमादा ना हो कि वो अपनी यूरेनियम अमेरिका को दे दें या आप ले जाएँ उधर न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन डीसी में, वहाँ ले जाके आप रखें और दुनिया को दिखाएँ कि ये यूरेनियम वॉर ट्रॉफ़ी के तौर पे हम ईरान से उठा कर ले आए। तो ईरान की हत्तुल इम्कान कोशिश होगी कि ऐसा कुछ ना हो। ईरान के अंदर उस यूरेनियम के साथ क्या किया जा सकता है, उसके मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं, वो डिस्कस भी हो रहे हैं। बहुत सारी खबरें आपके सामने आ भी चुकी हैं। लेकिन ये है कि यूरेनियम के हवाले से जो एक रेड लाइन है, वो भी ईरान ने अमेरिका को बता दी है पाकिस्तान के ज़रिए। और आबने हुर्मुज़ के मुतालिक ईरान किस किस्म का सॉल्यूशन चाहता है, ये बात भी अमेरिका तक पहुँचाई गई है। देखिए, जिस वक़्त पाकिस्तान में अभी इराक़ची आए थे चंद दिन पहले, तो तब ज़्यादा बात आबने हुर्मुज़ पे हुई थी और फिर इराक़ची फ़ौरी तौर पे ओमान गए क्योंकि ओमान इसमें एक पार्टनर है। मैंने उस दिन आपको मैप दिखाया था कि आबने हुर्मुज़ के दोनों तरफ ईरान और ओमान है, कोई तीसरा मुल्क नहीं है। तो ये दोनों मुल्क आपने हुर्मुज़ को अपनी मलकियत समझते हैं और जो भी फैसला ईरान ने करना है वो ओमान के साथ मिलकर करना है। और ओमान की राय भी जो है वो बाकी दुनिया से मुख्तलिफ है। आपने हुर्मुज़ को या ये जो ईरान के ऊपर अटैक हुआ इसराइल का, अमेरिका का, इन चीज़ों को लेकर। अब वो ओमान जाते हैं, वहाँ पे जाके ओमान के बादशाह उनसे मुलाकात करते हैं। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त पोज़ीशन ले रखी है इस वक़्त रीजन में। और फिर वो वापस आते हैं पाकिस्तान और मुशावरत की जाती है, पहले ईरान में, फिर पाकिस्तान में मुशावरत होती है और फिर एक तहरीरी तौर पे ईरान अपनी रेड लाइन्स पर मुश्तमिल एक तहरीर पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका को पहुँचाता है। तो मामलात यहाँ पे आके रुके हुए हैं। अब देखना ये है कि अमेरिका उसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या देता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा रूस रवाना हो गए हैं, जहाँ पे वो पुतिन से मुलाकात करेंगे और इसके अलावा वो मुलाकात करेंगे वहाँ पे दीगर जो रहनुमा हैं रशिया के, उनके वज़ीर ख़ारजा भी होंगे, पुतिन भी होंगे, इनसे मुलाकातें करेंगे क्योंकि ईरान का सबसे बड़ा जो इत्तेहादी बनकर सामने आया इस लड़ाई में, जिसने पीछे भी और सामने आकर भी मुख्तलिफ जगहों पे सपोर्ट किया ईरान को, वो रशिया है। जब आबने हुर्मुज़ को ताकत के बलबूते पर खुलवाने का फैसला किया गया और एक करारदाद पेश की गई, तो रशिया और चाइना, ये 2 ममालिक थे जिन्होंने फौरी तौर पे इस करारदाद को वीटो कर दिया। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक दौरा करना है। 14 मई की तारीख आ रही है कि शायद 14 मई तक डोनाल्ड ट्रंप चाइना का एक दौरा करेगा और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होगी प्रेसिडेंट शी से और वहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं। तो बहुत मुमकिन है 14 से पहले कोई और जंगी हालात पैदा हो जाएँ और माज़ी की तरह, जैसे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप का एक दौरा मनसूख हो चुका है चाइना के लिए, दोबारा भी मनसूख हो सकता है। क्योंकि इस वक़्त अमेरिका पूरे खलीज में एक नया फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम नस्ब कर रहा है। देखिए, माज़ी में अमेरिका से बहुत गलतियाँ हुई हैं। अमेरिका ने इस लड़ाई में बहुत एनालिसिस किया और बहुत सारी चीज़ें अमेरिका ने सीखी हैं। बहुत एक्सपोज़ हुआ अमेरिका भी और इसराइल भी। और ईरान के शायद ड्रोन का उनके पास कोई हल नहीं था, बैलिस्टिक मिसाइल्स का वो सही तरह जवाब नहीं दे पा रहे थे। फिर ईरान की तबाही तो बहुत की अमेरिका ने और इसराइल ने मिलके, उनके बहुत कीमती लोग भी मार दिए। लेकिन सेम टाइम में ईरान ने फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम को दरम-बरम कर दिया अमेरिका के और काफ़ी नुकसान हुआ इसकी वजह से अमेरिका को। अब अमेरिका जो है वो एक नया सिरे से, एक नए तरीके से रीडिज़ाइन कर रहा है, पूरे खित्ते में दिफ़ाई निज़ाम नस्ब कर रहा है, फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम। और ना सिर्फ वो दिफ़ाई निज़ाम लगा रहा है बल्कि वो अपने बहरी बेड़े लेकर आया है, जहाँ पे भी इंटरसेप्टर्स मौजूद हैं। और अब वो ये बंदोबस्त कर रहे हैं कि अपने लोगों को, अपने अड्डों को और अपने असासों को महफूज कैसे रखना है ईरान से। गुज़िश्ता लड़ाई में अमेरिका को सरप्राइज़ेज़ मिले थे काफ़ी सारे ईरान की जानिब से। क्या इस मर्तबा अगर दोबारा लड़ाई होती है, तो ईरान कुछ नया करके दिखा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है, जबकि अमेरिका ने अपनी बहुत सारी कमियाँ
دور کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ایک کمی وہ دور نہیں کر پائیں گے جتنے ہتھیار امریکہ نے چند ہفتوں میں استعمال کر دیے اس لڑائی میں، اتنے ہتھیار بننے میں سالوں لگ جاتے ہیں۔ تو جو ہتھیاروں کی ایک قلت ہے اس کو پورا کرنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، خاص طور پہ انٹرسیپٹرز جو تھاڈ کا ایک سسٹم ہے وہ پورا کا پورا دوبارہ ان کو ری بلڈ کرنا پڑے گا، اس میں بہت سارے ویپنز جو ہیں وہ دوبارہ ان کو آرڈر دینے پڑیں گے، اور آرڈر دیے بھی ہیں کئی کمپنیز کو امریکہ نے، اور وہ دوبارہ سے ہتھیاروں کی پروڈکشن کو تیز کرنے کے لیے بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں، بار بار ہدایت وہ دے رہے ہیں۔ اب ساتھ میں جو ان کے ایک ٹراما میزائل سسٹم ہے امریکہ کے، وہ بھی کافی ان کی مقدار میں کمی آئی ہے، لگ بھگ 45 سے 50% امریکہ نے استعمال کیے اپنے ذخیرے میں سے، اور دنیا کے مختلف ممالک سے وہ اٹھا کر اپنا دفاعی ساز و سامان وہ پہنچا رہا ہے خلیج میں، تو یہاں تیاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ اسرائیل نے ایک بڑی خبر یہ آئی ہے، اور یہ ایک انکشاف کی طرح ایک خبر آئی مارکیٹ میں اور ہر طرف پھیل گئی، کہ اسرائیل کے اور یو اے ای کے تعلقات کتنے قریب ہو چکے ہیں، کہ اسرائیل نے بڑی خاموشی کے ساتھ آئرن ڈوم کا جو اپنا سسٹم ہے وہ یو اے ای میں نصب کیا ہے، اور بلکہ ان کی ٹیمیں بھی وہاں بھجوائی گئی، اور آئرن ڈوم کا سسٹم یو اے ای کے لیے بڑا افیکٹولی کام کر رہا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ہمیں نا جتنا مرضی کوئی ایران کے بارے میں دعوے کریں کہ بہت بڑی تباہی پھیر دی ایران نے، وہ بات سچ ہے کہ ایران نے اسرائیل کا یہ دعویٰ ختم کر دیا کہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، تو انہوں نے میزائل پھینک کے اسرائیلی سرزمین پہ بلڈنگز تباہ کی ہیں، نقصان پہنچایا ہے، اسرائیلی مارے گئے ہیں، ان کا فوجی نقصان بھی ہوا ہے، لیکن یہ بات ایک سچ ہے کہ ایران کی جانب سے آنے والے زیادہ تر میزائلوں کو اسرائیل نے روک لیا تھا۔ ان کا جو آئرن ڈوم کا سسٹم ہے وہ ایکسپوز ضرور ہوا ہے، لیکن اس نے بہت سارے حملوں کو، اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ زیادہ تر حملوں کو آئرن ڈوم کے سسٹم نے ناکام بنایا۔ جتنا ہیوی اٹیک یو اے ای کے اوپر آیا ہے، اور بار بار آیا، یو اے ای کی گورنمنٹ بار بار یہ کہتی ہے اگر وہاں پہ انٹرسیپٹرز نہ ہوتے اور فضائی دفاعی نظام نہ ہوتا تو یو اے ای کے اندر بھی کافی بڑی تباہی ہو سکتی تھی، بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ تباہی ہو سکتی تھی۔ تو یہ ون سائیڈڈ رپورٹنگ بھی مناسب نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ اسرائیلی فضائی دفاعی نظام یا امریکی فضائی دفاعی نظام مکمل طور پہ ناکام ہو گئے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کو پہلی دفعہ ایسے ہم نے دیکھا بے بس ہوتے ہوئے، اور ان کی موجودگی میں ٹارگٹ ایران نے اچیو بھی کیے، خاص طور پہ جو نئی حکمت عملی کے ساتھ آیا کہ ڈرونز کو اور میزائلوں کو وہ ایک ساتھ فائر کرتا تھا، تو اس میں امریکہ اور اسرائیل کا خرچہ بہت زیادہ ہوا، عرب ممالک کا بھی، اور اس کے نتیجے میں انہیں نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ ناظرین ایک بہت بڑی خبر ہم آپ کو 2 دن سے دے رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر کس شخص نے اٹیک کیا، یہ بندہ کون ہے، اس کا مقصد کیا تھا، اس کے بارے میں نا کچھ بہت بڑی بڑی چیزیں سامنے آ گئی ہیں، لیکن میری نظر میں جو ایک بہت بڑی چیز ہے جو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ میریو نوفیل ہے، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور شاندار جرنلسٹ ہیں۔ انہوں نے میریو نوفیل نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور ایک ثبوت جو ہے وہ سب کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے انہوں نے رکھا ہے۔ اس ٹویٹ میں وہ یہ بتاتے ہیں، میں اردو میں آپ کو ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں، کہ وائٹ ہاؤس کا جو یہ اٹیک ہوا ہے WHCD، یہ جو فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے، یہ انتہائی عجیب و غریب ہوتا چلا جا رہا ہے، بڑا ویئرڈ قسم کا واقعہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حملہ آور کا نام کول ایلن ہے، COLEALLEN، یہ نام ہے حملہ آور کا، کول ایلن۔ اس نے حملہ کیا ہے اور یہ آدمی پکڑا گیا ہے، اس نے گولی بھی چلائی ہے۔ لیکن آج سے چند سال پہلے ایک اکاؤنٹ ایسا ہے جس کو یہ پتا تھا، اس نام کے بارے میں اسے پتا تھا، اس وقت شاید کول ایلن کو بھی اس بات کا آئیڈیا نہیں تھا، یعنی جو ڈیٹ ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ ڈیٹ ہے 22 دسمبر 2023 کو۔ یہ ٹویٹر کے اوپر یا ایکس کے اوپر ایک اکاؤنٹ ہے، اور اس اکاؤنٹ کا جو نام ہے وہ ہے ہنری مارٹیز۔ یہ ہنری مارٹیز ایک اکاؤنٹ ہے ٹویٹر کے اوپر۔ اس اکاؤنٹ نے آج تک صرف ایک ہی ٹویٹ کیا ہوا ہے، یہ میرے سامنے یہ اکاؤنٹ موجود ہے، یہ آپ کو بھی میں دکھا دیتا ہوں۔ یہ دسمبر 2023 میں یہ اکاؤنٹ بنتا ہے، اور ایک مینڈک کی شکل کا کوئی ایک جانور ہے، کارٹون ہے، اس کا چہرہ لگا ہوا ہے اس کے اوپر، اور اس کا جو یہاں پہ یہ تو ڈی پی لگی ہوئی ہے نا، چہرہ جو لگا ہوا ہے وہ تو یہ ہے، لیکن ایک جو حیرت انگیز اور عجیب چیز ہے، اس اکاؤنٹ کا جو ہیڈر امیج ہے، جب آپ کسی بھی اکاؤنٹ پہ جاتے ہیں، چاہے آپ فیس بک پہ جائیں، چاہے آپ ٹویٹر پہ جائیں، چاہے آپ یوٹیوب پہ جہاں مرضی جائیں آپ، تو ایک تو وہ ہوتا ہے نا ڈی بی ہوتی ہے جو گول دائرے کے اندر آتی ہے، ایک ہوتا ہے جو بیک گراؤنڈ کے اندر پیچھے اوپر ایک ہیڈر لگا ہوا ہوتا ہے، تو وہ جو ہیڈر والا امیج لگا ہوا ہے نا، وہ ایک ایسی ویب سائٹ سے اس کی تصویر اٹھائی گئی ہے، جس ویب سائٹ کا نام ہے ٹائم مشین۔ بس میں یہاں تک آپ کو بتانا چاہتا تھا، اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اس اکاؤنٹ کو آج سے لگ بھگ 2.5 سال پہلے کیسے پتا تھا کہ کول ایلن نام کا ایک آدمی کوئی حرکت کرے گا۔ اس اکاؤنٹ سے صرف ایک ٹویٹ ہوا ہے، اور اس کے بعد کوئی ٹویٹ نہیں ہوا۔ اس اکاؤنٹ کو کتنے لوگ فالو کرتے ہیں؟ شاید یہ اب فالو کر رہے ہیں اس اکاؤنٹ کو لوگ، پہلے شاید فالو نہ کرتے ہوں، لیکن ابھی جب اس کو میریو نوفیل نے ٹویٹ کر کے بتایا تو 3842 اس کے فالوورز ہیں۔ دسمبر 2023 میں ہی یہ اکاؤنٹ بنا، اور دسمبر 2023 میں ہی اس اکاؤنٹ نے واحد ٹویٹ کیا، اور جو واحد ٹویٹ کیا اس ٹویٹ میں
اس اکاؤنٹ نے صرف اور صرف ایک ہی چیز لکھی، اور وہ چیز لکھی کہ کال ایلن، حملہ آور کا نام لکھا۔ اس وقت تو حملہ آور کو بھی شاید نہیں پتا تھا کہ وہ حملہ کرنے جا رہا ہے، وہ تو اس وقت تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ جو اس کا ریکارڈ ہے وہ تو یہی بتاتا ہے کہ یہ آدمی جناب بچوں کو پڑھاتا بھی تھا، اور اس کے بارے میں کافی چیزیں پتہ چلی ہیں۔ اس کی بہن کا بھی انٹرویو کر دیا گیا ہے، اس کا بھی انٹرویو کر دیا گیا ہے، اس کے گھر کی نگرانی بھی کر دی گئی ہے، بہت ساری چیزیں برآمد بھی ہو گئی ہیں۔ اس نے جو ایک خط بھی لکھا اپنی فیملی کو، وہ خط بھی برآمد ہو گیا ہے، اس میں بھی پتہ چل گیا کہ یہ کون آدمی ہے، کس طرح کا بندہ ہے۔ وہ باقاعدگی سے ایک شوٹنگ رینج کے اوپر جاتا تھا، وہ فائرنگ شائرنگ کی پریکٹس بھی وہاں پہ کرتا رہا ہے۔ اس کے پاس 2 ہتھیار تھے، ایک شاٹ گن ہے جس کو کارتوس ڈال کے چلاتے ہیں، شاٹ گن اسے بولتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ اس کے پاس ایک پسٹل تھا .38 کیلیبر کا۔ یہ کیلیبر جو ہے نا .38، یہ کوئی اتنا بڑا کیلیبر نہیں ہے، یہ نارمل کیلیبر کا پسٹل ہوتا ہے۔ اس میں 2 ہوتے ہیں، ایک .38 اسپیشل ہوتا ہے اور ایک نارمل ہوتا ہے۔ جو نارمل والا ہے وہ میکارو پسٹل یہ بناتے ہیں رشینز، یہ بہت زیادہ استعمال کرتے رہے ماضی میں۔ .38 کیلیبر میکارو کمپنی کا ان کا ایک پسٹل ہوتا تھا، ایک دور میں ہمارے پاس بھی تھا، تو وہ اتنا دور نہیں مارتا۔ ہاں، جو اس کا ایک اسپیشل ورژن ہوتا ہے، اس کی ایک بڑی گولی ہوتی ہے جو ریوالور کے اندر زیادہ تر استعمال ہوتی تھی۔ پولیس کے پاس پاکستان میں جو سروس ریوالور ماضی میں ہوا کرتے تھے پرانے، ان کے اندر .38 کی ایک بلٹ ڈلتی تھی، وہ بڑی تگڑی بلٹ ہوتی تھی، لیکن وہ ریوالور میں جاتی تھی زیادہ تر۔ تو یہ ناظرین ایک ریوالور تھا اس کے پاس، جو اس نے اکتوبر 2023 میں لیا تھا، اور ساری اس کی اسکروٹنی ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس نے ایک شاٹ گن خریدی تھی جو اس نے 2025 میں 17 اگست کو خریدی تھی۔ پھر اس نے ایک لیٹر بھی لکھا اپنی فیملی کے نام، پھر اس نے کچھ جو ہے وہ چندہ وندہ بھی دیا $25 کیملا ہیرس کی جو الیکٹورل کمپین تھی اس کے اندر۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ پسند نہیں کرتا تھا، نو کنگ موومنٹ کو بھی اس نے جوائن کیا تھا، وہاں پہ بھی احتجاج کرتا رہا ہے۔ یہ ذہنی طور پہ کوئی بیمار آدمی نہیں ہے، کوئی غیر مستحکم آدمی نہیں ہے، یا اچانک سے اٹھ کر اس نے حملہ نہیں کر دیا، منصوبہ بندی کے ساتھ اس نے حملہ کیا ہے۔ ذہنی طور پہ مضبوط آدمی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، احتجاجی مظاہروں میں حصہ لیتا رہا ہے، اور مختلف جگہ پہ اپنے عقائد اور اپنے نظریات جو ہے ان کو کھل کر بیان بھی کرتا رہا ہے۔ یہ ٹیچر آف دا منتھ کا ایوارڈ بھی اس کو مل چکا ہے ماضی میں۔ اور اس نے جو ایک لیٹر لکھا فیملی کو، وہ لمبا چوڑا لیٹر ہے، غیر ضروری ہے، لیکن اصل بات یہ ہے جو انٹرسٹنگ بات ہے، ٹائم مشین ایکچولی اس کے اوپر نا مجھے ایک دور میں بڑی دلچسپی تھی، میں نے بڑے اس کے اوپر آرٹیکل پڑھے، بہت ساری چیزیں پڑھی۔ ابھی آج کل میرے بچے بھی مجھے پوچھتے ہیں کہ یہ ٹائم مشین کیا ہوتی ہے، اور کیا یہ ٹائم مشین ایگزسٹ کرتی ہے۔ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں تو اس کے بارے میں بہت ساری مت ہے، خاص طور پہ 70s میں، 80s میں، 90s میں، ان دنوں میں اس کے اوپر بہت بات ہوتی۔ ٹائم مشین، کوئی آدمی ٹائم مشین یہ ہے کہ آدمی ٹائم ٹریول کر لیتا، یعنی آج کے دور میں اگر کسی آدمی کے پاس ٹائم مشین ہے تو وہ 100 200 300 400 سال پیچھے بھی جا سکتا ہے، وہ 100 200 300 400 سال آگے بھی جا سکتا ہے۔ تو وہ ٹائم ٹریول کروا دیتی ہے انسان کو زندہ حالت میں، اسی حالت میں وہ کسی اور دور میں پہنچ جاتا۔ یہ ہے جی ٹائم مشین کا کانسیپٹ۔ ٹائم مشین نام کی ایک ویب سائٹ ہے، وہاں سے ایک تصویر اٹھا کے اس اکاؤنٹ نے اوپر لگائی ہوئی تھی، اور وہاں پہ اس نے کول ایلن یہ نام لکھا ہوا تھا، اور اس بندے نے حملہ کر دیا، اور یہ ایک ہی ٹویٹ یہاں سے ہوا تھا۔ یہ بڑی عجیب چیز ہے، یہ اسی لیے بھی رپورٹ بھی ہوئی ہے، اور لوگ اس کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں۔ ابھی اس حملے میں مزید انویسٹیگیشن ہوگی، شاید کچھ اور نکال پائیں لوگ، لیکن یہ ایک نارمل چیز لگتی ہے۔ لیکن ایک چیز جو نارمل نہیں لگتی کہ کسی کو پہلے سے کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ بعد میں ایک شخص کچھ نہ کچھ کرے گا اور اس کا نام پہلے سے لے لیا جائے، یہ اب اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ ناظرین، اسرائیل میں نیتن یاہو کی جو سیاسی پوزیشن ہے وہ کمزور ہو رہی ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی سیاسی پوزیشن بہت کمزور ہوئی ہے۔ فائرنگ کے اس انسیڈنٹ کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی پوزیشن بہتر ہوتی ہے یا نہیں، یہ ہم اگلا سروے آنے کے بعد بتا پائیں گے۔ لیکن نیتن یاہو کے لیے ایک بڑی مشکل پیدا ہو گئی ہے، ان کی صورتحال میں کمزوری ہوئی۔ وجہ یہ ہے کہ 2 سابق وزیر اعظم ہیں اسرائیل کے، نیتن یاہو کا جو راج ہے وہ 3 دہائیوں تک پہنچتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو جو سابق وزیر اعظم نفتالی بینٹ اور یائر لیپڈ، یہ 2 سابق اسرائیلی وزیر اعظم ہیں، انہوں نے اپنی اپنی جماعتیں اکٹھی کر دی ہیں، اور اپنی جماعتیں اکٹھی کر کے جو ہیڈ ہے وہ بنا دیا ہے نفتالی بینٹ کو، اور یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب عوامی رد عمل شدید دیا جائے گا، اور نئی جماعت جو ہے اس کا نام رکھا گیا ہے ٹوگیدر، یعنی اکٹھے ہو کر۔ وہ کہہ رہے ہیں جی اب اس کا دور ختم کیا جائے، اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے اسرائیل کو، نیتن یاہو نے، لہذا اس کی پالیسیاں غلط ہیں، نئی پالیسیوں کے مطابق ہم ملک کو چلائیں گے۔ تو بڑے بڑے احتجاج بھی ہو رہے ہیں۔ نیتن یاہو کی آج وہ پوزیشن نہیں ہے، قانونی نقطہ نظر سے آپ دیکھ لیں، دیگر اس کے اوپر کیسز چلنے کے نقطہ نظر سے آپ دیکھ لیں، عالمی نقطہ نظر سے آپ دیکھ لیں، تو نیتن یاہو کی ایک بڑی کنٹروورشل لائف تھی، اور اگر یہ اختتام ہو جاتا ہے یہاں پہ اس کا پولیٹیکل کیریئر، تو یہ بڑے خوفناک قسم کا یہ انجام ہوگا پولیٹیکل اس کا۔ ناظرین، پاکستان میں نا 2 چیزوں پہ بہت زیادہ پاکستانیوں کے لیے پرابلم کریٹ کر دی گئی ہے، ایک آئی پی پیز، اور دوسرا جو ہے وہ گیس کا ایشو۔ یہ 2 ایشوز پاکستانی لگاتار برداشت کر رہے ہیں۔ عدنان عادل صاحب بڑے شاندار جرنلسٹ ہیں، میں نے ماضی میں ان کے ساتھ کام بھی کیا، ان سے سیکھنے کا موقع بھی ملا۔ انہوں نے بڑی زبردست تحقیقاتی رپورٹنگ کی ہے،
اور بہت سارے فیکٹس سامنے لے کر آئے ان ایشوز کے اوپر۔ میں آپ کے ساتھ بالکل سمپل کر کے کچھ چیزیں شیئر کر دیتا ہوں، اور ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ حکومت نے ایک سال میں تقریباً 7 ارب ڈالرز، ابھی آپ نے یو اے کو کتنا پیسہ واپس کیا؟ لگ بھگ 3.5 ارب ڈالر، مصیبت پڑی ہوئی تھی آپ کو، تو 7 ارب ڈالر پاکستان ایک سال میں دیتا ہے صرف کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں۔ کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں 7 ارب ڈالر دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس بجلی کے لیے پیسے دیے جو بجلی کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی، یعنی ہمارا اپنا جو بل ہے وہ اگر 2 ارب ڈالر ہے، 2.5 ارب ڈالر ہے، تو ہم 7 ارب ڈالر کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں۔ 1 یونٹ بجلی استعمال کر رہے ہیں، 3 یونٹ کے ہم پیسے دے رہے ہیں، تو ایک سال میں حکومت نے 7 ارب ڈالر کا کیپیسٹی پیمنٹ کیا اس بجلی کے لیے جو بجلی کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی۔ اس میں وزیر اعظم کا بیٹا بھی ہے، بہت سارے اور ادارے بھی ہیں، بہت سارے لوگ۔ اس حساب سے 10 سال میں مجموعی طور پہ یہ رقم 70 ارب ڈالر بنتی ہے، جو پاکستان کے بیرونی قرضوں کا نصف۔ یہ ناظرین پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایک اور ڈیٹا بڑا زبردست انہوں نے شیئر کیا، پچھلے 3-4 سال میں جب سے پاکستان میں رجیم چینج آپریشن ہوا ہے، گیس کی جو قیمتیں بڑھی ہیں وہ لگ بھگ 900% سے 1000% تک بڑھی ہیں، 9 سے 10 گنا، یعنی اگر گیس 100 روپے تھی تو 900 روپے یا 1000 روپے ہو گئی۔ اب آپ یہ بتائیں یہ کتنی بڑی بڑھوتی ہے، یعنی تو قیمت میں بہت بڑا اضافہ ہے کہ 100 روپے والی چیز آپ کو 900 روپے میں یا 1000 روپے میں ملے۔ ابھی ایک مرتبہ پھر جو کمپنیاں ہیں وہ حکومت سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ 300% مزید اضافہ کیا جائے۔ اچھا، جو 300% اضافہ ہوگا یہ 4 سال پرانی والی قیمت میں نہیں ہوگا، یہ موجودہ قیمت میں ہوگا، یعنی جو 100 کو 900 تک پہنچایا ہے اس کو آپ 3 سے ملٹیپلائی کر دیں تو یہ تو 2500 2700 تک پہنچا دیں گے۔ یعنی 4 سال پہلے عمران خان صاحب کے دور میں جو گیس آپ کو مل رہی تھی، فرض کریں 100 روپے کی، وہ 2500 روپے کی ہو جائے گی اگر اب دوبارہ سے حکومت نے قیمتیں بڑھا دیں تو۔ لیکن قیمت بڑھانے کے علاوہ ان کے پاس راستہ کوئی نہیں ہے، قیمتیں بڑھائیں گے تو خسارے کور کریں گے نا، کیونکہ پاکستان میں کاروباری زندگی تو چل ہی نہیں رہا۔ اور یہ جو گیس استعمال ہوتی ہے نا، اس کا زیادہ تر حصہ عوام استعمال نہیں کرتی، جو گھریلو صارفین ہیں وہ صرف 20% گیس استعمال کرتے ہیں، جو زیادہ تر گیس ہے 80% وہ صنعتیں استعمال کرتی ہیں، تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ سب سے زیادہ گیس آپ کی بجلی بنانے والے پاور پلانٹ کھا جاتے ہیں، ایک تو ہم انہیں گیس دیتے ہیں، دوسرا ہم انہیں کیپیسٹی پیمنٹ بھی دیتے ہیں، اور پھر اس گیس کی قیمت وہ ادارے نہیں دیتے، ان کو تو سبسڈی کے اوپر گیس ملتی ہے۔ کھاد بنانے والی فیکٹریوں کو 150 ارب کی سبسڈی ہر سال حکومت دیتی ہے گیس کے اوپر، اتنی کم قیمت میں انہیں گیس ملتی ہے، اور یہ بوجھ کس پہ پڑتا ہے؟ عام پاکستانیوں کے اوپر۔ تو پیسے دیتا ہے عام پاکستانی گھریلو صارف جو 20 سے 22% گیس استعمال کرتا ہے، اور یہ لوگ سبسڈیز لیتے ہیں، یہ انجوائے کرتے ہیں۔ ویسے جو گھریلو صارف ہے اس کو بھی سبسڈی ملتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو نہیں ملتی، لیکن ہماری پالیسیوں کی خرابی ہے نا، ہماری پالیسیوں کی خرابی ہے۔ بڑی شاندار رپورٹ ایک عدنان عادل صاحب نے بنائی ہے، دیکھنے سے وہ تعلق رکھتی ہے، میں اس کو ٹویٹر پہ ابھی شیئر بھی کروں گا، اور جو لوگ دیکھنا چاہیں اس کو تفصیل سے جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ناظرین پاکستانیوں کے ساتھ پاکستان کی سرکار کر رہی ہے، اور انہیں کسی بات کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ووٹ تو انہوں نے پبلک سے لینے ہی نہیں، انہوں نے تو بوٹوں کے تسموں کے ساتھ لٹک کے، اردلی پن دکھا کے، جوتے پالش کرتے کرتے بار بار اقتدار میں آنے کا فارمولا بنایا ہوا ہے۔ لیکن بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔